इन्फिडेल गालिब मेरा चैनल है जिस पर मैं सिर्फ अपने मोनोलॉग्स डाल रहा हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जितने भी नए मोनोलॉग्स इस चैनल पे आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके साथ साथ आप मुझे और मेरे काम को पेट्रियन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज हम रसूल अल्लाह की सेक्सुअल पावर या मर्दाना क़ुव्वत या क़ुव्वत बाशरी की बात करेंगे। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बेसिकली हमारे दोस्त हैं गुलाम रसूल साहब, जो कि बहुत जाना माना नाम है पाकिस्तान की इल्हाद की मूवमेंट में। वो पायनियर्स में आते हैं और उन जितना काम शायद किसी और ने किया हो। तो जुर्रत तहकीक पे इनका एक मजमून है जिसका मैं लिंक भी डाल दूंगा। उर्दू जो जानते हैं उसको पढ़ सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं मजमून जाके। उन्होंने बड़े खूबसूरत रेफरेंसेस के साथ रसूलुल्लाह का जो सेक्सुअल लाइफ है वो हदीस में और ताकि कुछ कुरान में भी और तारीख़ और फ़िक़ह की किताबों में बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से एक्सप्लेन हुई है। तो हम क्या करेंगे, आज इसको ज़रा देखने की कोशिश करेंगे कि रसूलुल्लाह सेक्सुअली कितने पावरफुल थे और क्या चक्कर था। तो जी शुरू करते हैं रसूलुल्लाह की क़ुव्वत बाशरी। तो ये तबक़ात इब्न साद जिल्द अव्वल हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 473 पे हज़रत सफ़वान से रवायत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिब्राइल एक हांडी लेकर आए, मैंने उसमें से खाया तो मुझे जमा में 40 मर्दों की क़ुव्वत दे दी। इसी तरह हज़रत मुजाहिद से रवायत है रसूलुल्लाह को 40 मर्दों की क़ुव्वत दी गई। ताउस से भी फिर यही कुछ इस तरह रवायत है कि रसूलुल्लाह को जमा में 40 मर्दों की ताकत दी गई। तो इससे आगे क्या है, इसके बाद तबक़ात इब्न साद जिल्द चौथी जिल्द हिस्सा 8वां हिस्सा सफ़ा नंबर 145। ठीक है, इधर क्या कहा गया है, ये फलाने ढमकाने से रवायत। रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं हम बिस्तरी में सबसे ज़्यादा कमज़ोर था, हत्ता कि अल्लाह ताला ने मुझ पर एक हांडी उतारी जिसमें गोश्त था। अब जब भी मैं चाहता हूँ उसे पा लेता हूँ। फिर एक और है, रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक हांडी लेकर आए, मैंने उसमें से खाया और मुझे 40 मर्दों के बराबर क़ुव्वत बात कर दी गई, यानी 40 मर्दों जितनी सेक्सुअल पावर दी गई। फिर एक और रवायत है जो कि इसी तरह तबक़ात इब्न साद में, मैंने देखा गोया मेरे पास एक हांडी लाई गई है, फिर मैंने उसमें से खूब पेट भर कर खाया। अब जब भी मैं हम बिस्तरी करना चाहता हूँ कर लेता हूँ। ये हाल जब से है जब से मैंने उस हांडी से खाया है। इसी तरह फिर एक और रवायत है, मुआविया बिन अब्दुल्ला उबैदुल्लाह बिन अबी रफ़ा अज़ अब्दुल्ला अपनी दादी सलमा रसूलुल्लाह की आज़ाद करदा लौंडी से एक दफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 9 औरतों से हम बिस्तरी फरमाई जिनको छोड़कर आपकी वफ़ात हुई। यानी 9 बीवियाँ थी रसूलुल्लाह की उस वक्त जब उन्होंने वफ़ात पाई। जब आप अपनी एक औरत से फारग होकर बाहर आते तो सलमा से कहते मुझ पर गुस्ल के लिए पानी डाल, फिर आप दूसरी के पास जाने से पहले गुस्ल कर लेते। मैंने कहा या रसूलुल्लाह आपको एक गुस्ल काफ़ी नहीं। फरमाया इस तरह गुस्ल मजीद पाकी और तहारत का मौजब है। अखबार मोहम्मद उमर, अच्छा इसका नाम भी बड़ा मुश्किल है। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पानी डाला करता था जब आप तमाम औरतों से फारग होकर गुस्ल किया करते थे। ये एक लौंडी और एक गुलाम दोनों कह रहे हैं कि हम रसूलुल्लाह को नहलाया करते थे जब वो अपनी बीवियों से फारग होके आया करते। सही बुखारी की ये जिल्द अव्वल हदीस नंबर 268 क्या कहती है, हजरत कतादा फरमाते हैं मुझसे उनसे कहा रसूलुल्लाह करीम एक ही फेरे में तमाम अज़वाज से फारग मुबाशरत होकर आए और इन बीवियों की तादाद 11 थी। मैंने उनसे पूछा क्या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम में इतनी कुव्वत थी? हजरत उन्स ने जवाब दिया हम कहा करते थे कि नबी करीम को 30 आदमियों जितनी कुव्वत बा दी गई है। और सईद का कुतादा के बयान के बारे में ये कहना है कि हजरत उन्स ने इन्हें सिर्फ नबी करीम की 9 बीवियों का बताया, क्योंकि जब मदीना में थे रसूल तो 9 बीवियां थी, बाकी लौंडियां थी इससे पहले। अच्छा, हजरत उन्स एक और फिर है सुनन नसाई जिल्द 2 किताबुल निकाह हदीस नंबर 3203। हजरत उन्स से रवायत है कि रसूलुल्लाह करीम एक ही रात में अपनी तमाम बीवियों के पास बराए मुबाशरत तशरीफ ले जाते, यानी एक ही रात में सबके पास जाते बारी बारी। और इस वक्त आपके निकाह में 9 बीवियां थी। ठीक है जी।
تو یہ انس والی روایت جس کا پچھلی میں ذکر ہوا ہے وہ ہے۔ پھر سنن نسائی جلد 1 حدیث نمبر 266، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک رات رسول کریم اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے ایک ہی غسل سے، یعنی یہ پہلے تو وہ بتا رہی ہے نا کہ بار بار غسل کر جا رہے تھے، ادھر یہ کہہ رہا ہے ایک ہی غسل سے سب کے پاس گیا، یعنی سب سے صحبت کی اور آخر میں غسل کیا، ٹھیک ہے۔ پھر بخاری شریف، یہاں میں خاری شریف لکھ دیا مگر اسے خاری نہ سمجھیں، اسے بخاری سمجھیں، جلد اول کتاب الغسل حدیث نمبر 270، ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو نعمان نے ابراہیم بن محمد بن منتصر سے وہ اپنے والد سے کہا، میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا اور ان سے ابن عمر کے اس قول کا ذکر کیا کہ میں اسے گوارا نہیں کر سکتا کہ میں احرام باندھوں اور خوشبو میرے جسم سے مہک رہی۔ تو عائشہ نے فرمایا، میں نے خود نبی کریم کو خوشبو لگائی، پھر آپ اپنی تمام ازواج کے پاس برائے مباشرت گئے اور اس کے بعد احرام باندھا، یعنی اینڈ پہ احرام باندھا، پہلے خوشبو لگائی، پھر ساری بیویوں سے سیکس کیا اور پھر احرام باندھا۔ اچھا، سید ابو القاسم الخوئی تبصرہ نہج البلاغہ، یہ شیعوں کی طرف سے ذرا آتے ہیں کہ رسول اللہ کے بچے کتنے تھے اور کیا ذکر تھا۔ حنفی فرقہ کے لوگ حضور کے بچوں کی تعداد 6 بتاتے ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، قاسم، طیب یا طاہر اور فاطمہ، جبکہ شیعہ مسلک کے لوگوں کے مطابق حضرت خدیجہ کی 3 بڑی بیٹیاں ان کی پہلی شادی سے تھی، ٹھیک ہے جی، زینب، رقیہ اور ام کلثوم پہلی شادی سے تھی۔ ان کی اپنی اصلی بیٹی صرف فاطمہ تھی جن کا نکاح حضرت علی سے ہوا تھا۔ بعض روایات کے مطابق خدیجہ کی اپنی بیٹیاں تھی ہی نہیں بلکہ ان کی بہن حالہ بنت خویلد کی تھی۔ حالانکہ اپنے خاوند کے ساتھ تعلقات اکثر کشیدہ رہتے تھے، یعنی جو خدیجہ کی بہن تھی، یعنی کچھ کہتے ہیں کہ وہ ان کے پہلے خاوند سے تھی، کچھ کہتے ہیں کہ اس کی بہن کی بیٹیاں تھیں جس کے اپنے خاوند کے ساتھ تعلقات خراب رہتے تھے۔ حالانکہ وفات کے بعد حضرت خدیجہ نے انہیں گود لے لیا اور اپنے گھر لے آئیں۔ یاد رہے نبی کریم کا بھی ایک لے پالک بیٹا تھا جس کا نام زید بن محمد تھا، جو کہ رسول اللہ کا غلام تھا، جسے آزاد کر کے بعد میں رسول اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا اور آخر میں پھر وہ ایک جہاد میں کام۔ ابھی تک سورۃ احزاب کی، یہ وہی بیٹا جس کی بیوی رسول اللہ نے لے لی تھی، ابھی تک سورہ احزاب کی وہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی جس کا مقصد نبی کریم اپنی بہو سے شادی کو جائز ٹھہرانا تھا، ٹھیک ہے، جس کا مقصد نبی کریم کی اپنی بہو سے شادی کو جائز ٹھہرانا تھا۔ جب نبی کریم کی حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تو کچھ عرصہ بعد حضرت حالہ بنت خویلد کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے پیچھے 2 بیٹیاں چھوڑیں، ایک کا نام رقیہ اور دوسری کا زینب۔ نبی کریم اور خدیجہ نے ان کی پرورش فرمائی۔ ان وقتوں کا رواج یہی تھا، جو کسی کی پرورش کرتے تھے وہی ان کے والدین کہلاتے۔ الاستغاثہ صفحہ نمبر 69۔ ابن ہشام کچھ یوں لکھتے ہیں، نبی کریم سے شادی سے پہلے ان یعنی حضرت خدیجہ کی شادی ابی حالہ بن مالک سے ہوئی تھی، جس سے آپ کی ہند بن ابی حالہ اور زینب بن ابی حالہ نامی 2 بیٹیاں ہیں۔ اب مطلب کنفیوژن ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محمد سے شادی سے پہلے آپ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی 2 بیٹیاں تھیں، جو ان سے شادی کرے گا وہ آپ کا داماد کہلائے گا، اور ان دونوں لڑکیوں کی حیثیت آپ کی نبی کریم اور حضرت خدیجہ کی بیٹیوں میں ہوگی۔ یعنی اب شیعہ جو ہیں ان کا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی اکلوتی اولاد جو کہ زندہ رہی رسول اللہ کی وفات تک وہ حضرت فاطمہ تھی، اس کے علاوہ سب جو تھی وہ کچھ رسول اللہ کی جو تھی وہ سالی کی بیٹیاں تھیں، کچھ جو تھی وہ خدیجہ کے پچھلے خاوند سے تھیں، اور بس فاطمہ جو تھی وہ اکیلی اولاد۔ اچھا، پھر مزید یوں ہے کہ شیعہ مسلک کا دعویٰ زیادہ کریم کے آس محسوس ہوتا ہے۔ نبی کریم اپنی بیٹی صرف نبی کریم کی اپنی بیٹی صرف حضرت فاطمہ تھی، کیونکہ اگر زینب، ام کلثوم آپ کی بیٹیاں تھیں تو آپ نے انہیں مشرکین سے نکاح میں کیوں دیا؟ زینب کی شادی ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ ابو العاص نے مشرکین کی جانب سے غزوہ بدر میں حصہ لیا اور قیدی بنا کر روایت کے مطابق زینب نے فدیہ کے طور پر آپ کو اپنی ماں خدیجہ کا ہار بھیجا، جسے دیکھ کر آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے ابو العاص کو بغیر فدیہ کے رہا کر دیا۔ رقیہ اور ام کلثوم کی شادی آپ کے تایا عبد العزا ابو لہب کے بیٹوں عتبہ بن عبد العزا اور طیبہ بن عبد العزا سے ہوئی، اور جب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹنے والی آیت نازل ہوئی اس وقت کیا ہوا؟ دونوں نے باز عناد کی وجہ سے اپنے باپ کے کہنے پر اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ بعد میں ان دونوں کی شادی حضرت عثمان بن عفان سے ہوئی، ٹھیک ہے، باری باری، پہلے ایک کی ہوئی پھر وہ مر گئی پھر دوسری کی ہوئی، ٹھیک ہے۔
جس وقت حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 50 سال تھی. یہ عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جب عورتوں کو ماہواری رک جانے یعنی menstruation رک جاتی ہے جانے کے باعث مزید بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اپنی پیرانہ سالی کے باوجود حضرت خدیجہ نے 4 سے 6 بچے جنے یعنی بچے ہوئے. بوڑھی بھی تھی پھر بھی. حضرت فاطمہ کی پیدائش کے وقت رسول کریم 35 سال کے تھے. یہ وہ سال تھا جب کعبہ شریف کی تعمیر نو ہو رہی تھی. 5 سال بعد آپ پر نبوت نازل ہوئی. حضرت فاطمہ نے 5 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. آپ اسلام قبول کرنے والی سب سے کم عمر فرد تھی. یعنی شیعوں کا موقف ہے جو شیعہ کہتے ہیں. حضور نے جب حضرت ہجرت کی تب آپ 50 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ نے دھڑا دھڑ شادیاں کی. آپ کے حرم شریف میں 33 سال کی بڑھیا یعنی 33 سال کی عورت جو ہے نا وہ سب سے بوڑھی تھی ادھر. ٹھیک ہے, رسول اللہ کے حرم میں. سودا بنت زامہ سے لے کر 9 سالہ کم سن عائشہ سمیت ہر عمر اور رنگ کی امہات المومنین اور کنیزیں تھیں. انہی میں 17 سالہ ریحانہ بنت زیاد بنو قریظہ کی وہ غیرت مند یہودن بھی تھی جس نے اپنے دادا کا مذہب چھوڑ کر مومنین کی امی بننے کے بجائے ایک کنیز بننا گوارا کیا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نبی کریم جن کے پاس 40 مردوں کی قوت بات تھی حضرت خدیجہ کے علاوہ کسی بھی دیگر ام المومنین سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. کیا اس کا مطلب ہے کہ سب کی سب ام المومنین اور کنیزیں بانج تھی؟ لیکن کیا کیا جائے کہ ان میں سے کچھ نبی کریم سے شادی سے پہلے بچے تھے. رملہ بنت ابو سفیان اور ہند بن ابو امیہ پر تو بانج بن کا الزام قطعاً لگایا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ پہلی شادیوں سے بچوں کی مائیں تھیں. تو کیا 40 مردوں کی کے برابر قوت با محض ایک بڑک تھی؟ نبی کریم کسی بھی معمولی قوت با کے قطعاً حامل نہیں تھے بلکہ قوت با کے حوالے سے آپ کی حالت ہم عام گناہ گاروں سے بالکل بہتر نہیں تھی. اور جیسے کہ 45 سے 50 سال کی عمر میں امت رسول اللہ کے دیگر افراد کی جنسی طاقت سے خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی. آپ قطعاً اس قدر مرد کامل نہیں تھے جتنا آپ دعویٰ فرمایا کرتے تھے. اس طرح ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ کتاب. اب یہ ہم ذرا تھوڑا دوسری طرف سے چلتے ہیں. جب ابراہیم کا انتقال ہوا تو حضور نے کہا کہ ابراہیم کے لیے جنت میں ایک دودھ بنانے والی ہے اور اگر یہ زندہ رہتا تو سچا نبی ہوتا اور اگر یہ زندہ رہتا تو میں اس کے ننھیالی رشتہ دار قبطی غلاموں کو آزاد کر دیتا اور کسی قبطی کو غلام نہ بناتا. ٹھیک ہے. پھر یہ طبقات ابن سعد یہ ایک اور حدیث ہے. اسماعیل الصدی کہتے ہیں میں نے اسد رضی تعالیٰ عنہ بن مالک سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم پر نماز جنازہ پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. اللہ ابراہیم پر رحم کرے, وہ اگر جیتے تو صدیق اور نبی ہوتے. تو رسول اللہ کا ایک بیٹا ماریا قبطیہ نامی لونڈی سے ہوا تھا اور وہ لونڈی جو تھی وہ رسول اللہ کو مصر سے تحفے میں ملی تھی. 2 لڑکیاں تھیں, ایک جو تھا خواجہ سرا یا خسرا تھا اور 2 گدھے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ ملے تھے ان کو اور یہ اسی خواجہ سرا کے بارے میں کہتے ہیں کہ الزام لگا تھا. تو لیکن پھر طبقات ابن سعد کی یہ آگے مزید روایت ہے. لیکن تاریخ اور حدیثوں کے مطابق کہانی ذرا مختلف نظر آتی ہے. رسول کریم کی خواہش کے برعکس حضرت عائشہ کو رسول کریم اور ابراہیم میں قطعاً کوئی مشابہت نظر نہیں آئی. یعنی کہ رسول اللہ ایک دن حضرت ابراہیم کو اٹھائے ہوئے عائشہ کے پاس پہنچے اور عائشہ نے پھر آگے سے کیا کہا. عائشہ فرماتی ہیں ابراہیم جب پیدا ہوئے تو رسول اللہ ان کو میرے پاس لائے اور فرمایا میرے ساتھ اس کی شباہت دیکھ, یعنی مجھ دیکھو مجھ سے کتنی شکل ملتی ہے. میں نے کہا میں نے تو کوئی شباہت نہیں دیکھی. فرمایا اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھتی؟ میں نے کہا جو صرف دائی یا اونٹنی کے دودھ سے پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ بچہ صحت مند ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ جی تمہاری شکل اس سے ملتی ہے. اچھا. طبقات ابن سعد جلد 5 حصہ شتم صفحہ 159 باخبار. اچھا یہ تو فلانا ڈم کا نام بیچ میں سے کاٹ دیتے ہیں. ابراہیم نبی کی لونڈی اپنے بالا خانے میں رہتی تھی اور ایک قبطی, یعنی یہ وہی اس کا میرے ذہن میں نہیں ہے اس کا نام, ایک قبطی ان کے پاس رہتا تھا جو ان کو پانی اور لکڑیاں لا کر دیا کرتا تھا. تو لوگوں میں چرچا ہونے لگا کہ ایک دیہاتی دیہاتن کے پاس آتا جاتا ہے. رسول اللہ کو بھی یہ افواہ پہنچ گئی. آپ نے حضرت علی کو اس سلسلہ میں بھیجا. حضرت علی نے اس کو ایک کھجور پر پایا. یہ حضرت علی کی تلوار دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور ڈر کے مارے اس کا تہمت کھل گیا.
دیکھا تو اس کا ذکر کٹا ہوا تھا، یعنی اس بیچارے کا سامان جو تھا وہ ڈنگ ڈونگ والا سامان تھا ہی نہیں، وہ کاٹا ہوا تھا انہوں نے پہلے ہی، یعنی وہ خسرا تھا، کھسی کیا ہوا شخص تھا، یونک تھا۔ حضرت علی نے اسے قتل نہیں کیا، اور آپ نبی کے پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کسی کو کسی کام کے لیے بھیجیں پھر وہ چیز اس میں نہ دیکھے تو کیا وہ آپ سے پوچھنے کے لیے آئے؟ فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے بتایا کہ اس قبطی کا عضو مخصوص، اس کا جو کمبر ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، کٹا ہوا ہے۔ پھر ماریا کے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور جبرائیل نبی پر اترے اور فرمایا السلام علیکم اے ابراہیم کے والد، جس سے رسول اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی ہوئی۔ تو یہ بھی ذرا اس طرح کے واقعات ہیں۔ تو اس میں ایک اور بھی حدیث ہے جو کہ اس میں یہ یوں ہے کہ جی جب علی اس کو قتل کرنے گئے تو وہ ایک کنویں میں نہا رہا تھا، رسول علی نے اسے کہا باہر نکل، جب وہ باہر نکلا ننگا ہی نکل آیا تو دیکھا جی اس کا تو کچھ ہے ہی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا یہ کیا، یہ تو پھر جو ہے نا شاید یہ اس کا کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے بچے کا باپ ہو سکتا۔ تو یہ سننے نے حضرت جمی بن عمیر سے روایت ہے، میں اپنی والدہ اور خالہ کے ساتھ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان دونوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم زوجہ مطہرہ سے حالت حیض میں کیا عمل فرماتے؟ فرمایا آپ حکم فرماتے خوب بڑا اور عمدہ قسم کا تہمت باندھنے کا، پھر آپ اپنی بیوی کے سینے اور پستان سے لپٹ جاتے۔ تو رسول اللہ کی تو ساری انہوں نے پرائیویٹ لائف کی ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے حدیثوں میں اور تاریخ میں، مطلب کسی اور رات میں آپ چلے جائیں کسی موسیٰ کا کوئی ایسا قصہ نہیں ہے کہ وہ نہاتا تھا، سیکس کرتا تھا، کیا کرتا تھا، کوئی نبی آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ یہ مسلمانوں نے اتنا جو ہے نا اپنے نبی کو ذلیل کیا ہوا ہے کہ اس طرح کے یہ میں نہیں کر رہا باتیں، یہ ساری رسول کی ساری جو عزت کا جنازہ ہے وہ مسلمانوں نے خود اپنی حدیث اور تاریخ میں نکالا ہوا۔ اچھا پھر صحیح بخاری، اب یہ آئی ہے وہ والی حدیث۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا رسول اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا، یہودن نے جادو کیا تھا، اور اس کا اثر آپ پر یہ ہوا تھا کہ آپ کو خیال ہوتا تھا کہ آپ نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ ہم بستری کی، حالانکہ نہیں کی ہوتی تھی، یعنی رسول اللہ کو وہم ہوتا تھا کہ میں نے تو سیکس کر لیا، حالانکہ یہی ہوتا تھا۔ کیا واقعی خدا کا حبیب کسی یہودی کے جادو کا اس طرح شکار ہو سکتا ہے؟ آپ سوچنے والی بات ہے کہ نبی وہ بھی جو خود اللہ سے مل کے آیا اس پہ جادو کیسے چل سکتا ہے؟ یعنی معراج میں خود اللہ سے مل کے آیا سدرۃ المنتہا پہ، اس پہ جادو کیسے چل سکتا ہے؟ کہ وہ بیوی کے ساتھ صحبت نہ کرنے کے باوجود سوچے کہ اس نے صحبت کی ہے، یعنی سیکس نہ کہ نہیں کیا، پھر بھی سوچ رہا کہ کیا۔ کیا یہ جادو کسی یہودی کا کیا ہوا تھا یا آپ پرانا سالی کے جادو کا شکار ہوئے تھے؟ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ نے کہا میں نے کبھی رسول اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ نہیں دیکھی، تو جی اس نے کمبر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ پھر ایک اور ہے حدیث سنن ابی ماجہ کی 1922، حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہ کی ایک باندھی روایت کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول کا مقام سطر نہیں دیکھا، کبھی بھی رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا کہ رسول اللہ کا سامان کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری جلد اول کتاب الحیض حدیث نمبر 302، پھر یہ وہ والی آ گئی ہے، کہتے ہیں جی کہ تہمت باندھو اور جی پھر اس کے ساتھ لپٹ جاتے۔ اچھا پھر یہ کیا کہہ رہی ہے عائشہ، یہ طبقات ابن سعد کی ایک اور روایت ہے، نکاح کے وقت میں 6 سال کی تھی، رخصتی کے وقت 9 سال کی، رخصتی کے بعد بھی میں بچیوں کے ساتھ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، جب آپ تشریف لاتے تو آپ سے میری سہیلیاں چھپ جایا کرتی تھی، پھر رسول اللہ علیہ وسلم میرے سے ہٹ کر انہیں بھیج دیا کرتے۔ تو جی نبی کریم کی قوت باز شریف کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اسی طرح جس طرح دنیا کے باقی لوگ لیٹر ایج میں سیکشل پرابلمس کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں رسول اللہ بھی اسی طرح ان پرابلمس کا شکار کراتے ہیں، اور اس میں کوئی بڑی حیران ہونے والی بات بھی نہیں ہے۔ قرآن خود ہی رسول اللہ کو بشر کہتا ہے، اور پھر بہت سی ایسی روایات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جن کا مقصد مجھے تو بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کی انسلٹ کرنا ہے، کوئی عزت بڑھانا نہیں ہے، یہ بتانا کہ جی رسول اللہ کے پاس 40 مردوں کی طاقت ہے، بیسیکلی یہ کسی انسیکیورٹی کو ظاہر کرتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ حدیثیں اور یہ روایتیں ساری کوئی رسول اللہ کے دشمن لکھ رہے تھے، کیونکہ بٹوین دا لائنز وہ سب کچھ کہہ بھی گئے اور یعنی کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، بیچ میں اس طرح سب کچھ جو ہے وہ بیان کر دیا۔ رسول اللہ کی پرسنل لائف جو سیکشول لائف ہے وہ اتنی کھلی ہوئی لوگوں کے سامنے پڑی ہے، اور اس میں لوگوں کو کتنے لوپ ہولز نظر آ جاتے ہیں۔ اگر آپ باقی نبیوں کی زندگی دیکھیں تو رات میں یا انجیل میں یا یہود و نصارہ میں دیکھیں کہ وہ اپنے نبیوں کے بارے کو ایسی باتیں کرتے ہیں، کسی نبی کا کوئی سیکشول قصہ آپ کو
اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یا نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا. کوئی بھی نہیں یہ بات کرتا کہ جی میری سیکشل پاور اتنی ہے تو یہ ہے تو وہ ہے. داؤد کی بیویاں تھیں سلیمان کی، داؤد کی 100 بیویاں تھیں، سلیمان کی بائبل کے مطابق 1000 بیویاں تھیں، مگر ان کے سیکشول ایڈوینچرز کو ایک سطر بھی شاید جو ہے نا وہ نہیں بیان کی گئی. اس کے علاوہ اگر رسول اللہ کی بات کی جائے تو رسول اللہ کی 9 بیویاں تھیں ایک وقت میں، مگر کسی سے بھی کوئی اولاد نہیں ہو پائی. جو اولاد ہوئی وہ بھی ایک قبطی لونڈی سے ہوئی، جس کے اوپر بہت زیادہ شک تھا کہ جی وہ ان کی اپنی اولاد نہیں ہے. اور اس کے بعد میں پھر حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا بھی گیا، مگر بعد میں پتہ لگا کہ وہ شخص جو ہے اس کا ہیرا ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا وہ. تو پھر اس طرح سے پھر یہ رسول اللہ کے بارے میں روایتیں بھی رسول اللہ کی اپنی حدیثوں میں اور باتوں میں آتی ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ انہوں نے میری باندی کا اللہ نے جو دامن ہے وہ بچا لیا. مگر ان دا اینڈ یہ بڑی عجیب ہی باتیں ہیں کہ کیوں جو لوگ یہ ساری چیزیں انکلوڈ کر رہے تھے حدیثوں میں روایات میں، وہ کس نظر سے کر رہے تھے، کیونکہ ایک بہت ہی اسٹوپڈ سی بات لگتی ہے. تو اگر آپ کہیں کہ رسول اللہ کی عزت کا جنازہ کسی نے نکالا ہے تو وہ آپ مجھ پہ نہیں ڈال سکتے یا ان لوگوں پہ نہیں ڈال سکتے جنہوں نے یہ حدیثیں اکٹھی کی اور یہ روایتیں اکٹھی کر کے بتائیں، بلکہ ان لوگوں نے رسول اللہ کی عزت کا جنازہ نکالا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو رسول اللہ کے عاشق رسول ہیں. اور آپ جا کے خود یہ ریفرنسز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہیں یہ تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں لکھی ہیں، جن سے رسول اللہ کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی عزت میں کمی واقع ہوتی ہے. چلیں جی مجھے اجازت دیں، پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں، کمنٹ ضرور چھوڑیں کیونکہ کمنٹس بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ملیں گے جلدی. انفیڈل غالب میرا چینل ہے جس پر میں صرف اپنے مونولاگز ڈال رہا ہوں. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ جتنے بھی نئے مونولاگز اس چینل پہ آئیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے اور میرے کام کو پیٹریون کے تھرو سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.